बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियाक़त अली ख़ान के आखिरी अल्फाज से खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। आज जितनी पाकिस्तान को उस दुआ की ज़रूरत है इससे पहले कभी नहीं हुई थी। मैं इर्द गिर्द की दुनिया में आज क्या हो रहा है उसके ऊपर मैं रोशनी डालता हूँ तो उसके बाद आपकी समझ में आएगा कि तारीख़ साज़ी में लियाक़त अली ख़ान का किरदार क्या है। जब लियाक़त अली ख़ान अमेरिका के दौरे पर थे तो अमरीकी हुक्काम ने उनसे बहुत ज़ोर दिया कि किसी तरह से पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। दोनों मजहबी बुनियाद पर जो रियासतें हैं। लियाक़त अली ख़ान ने जवाब दिया कि जनाब हमारी रूह बिकाऊ मॉल नहीं है, जेंटलमैन आर सोल इज़ नॉट फॉर सेल। अब आप देख रहे हैं कि कितने मुसलमान ममालिक जो है इसराइल को धड़ाधड़ तस्लीम कर रहे हैं, जिससे हमें अपने लिए खदशा है। दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान की माली असासे रोकने के अलावा भी पहले ही पेशन गोई कर दी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने और दूसरे अंग्रेज हुक्काम ने कांग्रेस को कि पाकिस्तान माशी तौर पर खुद कफील नहीं है और 6 महीने से ज़्यादा ये नहीं चल सकेगा, तो दिवालिया हो जाएगा। लियाक़त अली ख़ान अबूरी हुकूमत जो थी उसमें पूरे हिंदुस्तान के वज़ीर मालियात थे, वज़ीर ख़जाना थे। वो वज़ीर आज़म बने तो वो इस जानिब लग गए, मुल्क में सनत साजी की बुनियाद रखी। उन्होंने डिमोनेटाइज करने से इनकार किया और उन्होंने काश्तकारों का एतमाद लिया और इस तरह से एक ऐसा मुल्क जिसके दिवालिया होने की पेशन गोई हर तरफ से हो रही थी उसको एक खुशहाल सनती मुल्क बना दिया। अब सनती क्या, अल्हम्दुलिल्लाह एक जौहरी मुल्क भी है। हमने क्या किया 21वीं सदी में कि हमने एक खुशहाल पाकिस्तान को बदहाल पाकिस्तान बना दिया है। तीसरी बात, हमारे यहाँ जो थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है हमारी तहफ़्फ़ुज़ात से, हमारी सिक्योरिटी से, जिस वक्त के लियाक़त अली ख़ान करारदाद मक़ासिद पेश कर रहे थे तो उन्होंने तकरीर में कहा था कि पाकिस्तान में कोई फ़िरक़ा, चाहे वो अक्सरियती फ़िरक़ा हो चाहे वो अक़लियती फ़िरक़ा है, चाहे वो अक्सरियती फ़िरक़ा हो या वो अक़लियती फ़िरक़ा हो, अपने अक़ायद को दूसरे फ़िरक़ों पर मुसल्लत नहीं करेगा। इसके ऊपर अमल होता तो हम जिस मशरिक़ वस्ता के बहरान में शामिल होते जा रहे हैं ये इससे हमारी निजात हासिल। एक और बात, लियाक़त अली ख़ान हद दर्जे ईमानदार शख्स थे, नवाबज़ादा थे। उन्होंने अपने इमलाक हुकूमत पाकिस्तान को तोहफे में दे दिए, किसी तरह का उन्होंने क्लेम फाइल नहीं किया और अपने जिस तरह से क्लेम का उस ज़माने में आम रिवाज था, लोग कहते थे कि हम हिंदुस्तान में ये अमलाक ये चीज़ें छोड़ के आए, उसके ऊपर हमें पाकिस्तान में ये मिले, तो लियाक़त अली ख़ान ने इनकार कर दिया नहीं। और जिस वक्त उनको शहीद किया है उनके बैंक अकाउंट में बहुत ही मामूली रकम थी, 1000 रुपये से कम। कभी जब उन्हें चंदा देना होता था तो अगले महीने की चेक लिख करके देते थे ताकि तनख्वाह आ जाए तब वो चेक ऑनर हो। तो आज यह है कि 21वीं सदी में आप देखिए कि पाकिस्तान के बेशतर हुक्मरान, बेशतर सियासतदान और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी
بدعنوانیوں کے الزام میں کچہریوں کے پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ یہ فرق آیا ہے۔ ہمیں ایک مثالی ایماندار شخص کی ضرورت تھی، مگر اس مثالی ایماندار شخص کی ہم نے صرف یہ نہیں کہ قتل کیا، ہم نے اس کی کردار کشی کی ہے۔ دیکھیں، لیاقت علی خان نے اس ملک کو قائد اعظم کی علالت سے ہر طرح سے سنبھالا دیا، اور اس کی گواہی بریگیڈیئر نور احمد حسین دے چکے ہیں، جو کہ قائد اعظم کے اے ڈی سی تھے۔ اب بجائے یہ کہ ہم اپنے رہنماؤں کی قدر کریں، بات یہ ہے کہ جو ملک خود اپنے رہنماؤں کی قدر نہیں کرتا ہے، نہ اس ملک کی قدر ہوتی ہے، نہ اس کے رہنماؤں کی قدر ہوتی ہے۔ پنڈت نہرو کی کوئی تصویر نہیں ملتی جس میں وہ سگریٹ پی رہے ہوں، جس لیے کہ اس کی جبکہ اس زمانے میں سگریٹ پینا بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بھائی ایک چیز تھی، ایک رکھ رکھاؤ تھا۔ کسی صحابی نے بڑے مشکل ہوگی کہ آپ کو کوئی تصویر ملے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارا فلاں وزیر اعظم یہ شراب پیتا تھا، ہمارا یہ کرتا تھا، وہ ہم جو ہے خود اچھالتے ہیں برائیاں۔ اچھا بھائی، جس کی برائی ہے اس کی اچھالے، جس کی برائیاں نہیں اس کو بھی آپ اچھالتے ہیں۔ دو الزامات لگاتے ہیں۔ ایک یہ کہ لیاقت علی خان نے روس سے دعوت منگوا لی اور اس کی آڑ پہ امریکہ کا دورہ کر لیا، امریکہ سے دعوت منگوائی۔ دیکھیے، بین الاقوامی تعلقات میں ایسا نہیں ہوتا۔ پنڈت نہرو لیاقت علی خان سے پہلے امریکہ کا دورہ کر کے آئے تھے، اور روس کا پہلا دورہ انہوں نے 1955 میں کیا، جب لیاقت علی خان کی شہادت کو 5 سال گزر گئے تھے۔ تو کیا روس اور ہندوستان کے تعلقات خراب ہوئے؟ نہیں۔ دعوت آئی تھی تہران میں، روسی سفارتکار کے ذریعے سے دعوت آئی تھی۔ راجہ غضنفر علی خان پاکستان کے سفیر تھے ایران میں۔ تو یہ اعلان ہو گیا کہ پاکستان اور روس کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوں گے، اور لیاقت علی خان نے بیان کیا کہ ہمیں جہاں سے دوست ملیں گے ہم کو چاہیے، ہم کوئی جانبداری ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ جب وہ امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو روس سے بھی دعوت ہے؟ لیاقت علی خان نے کہا بالکل روس سے دعوت ہے، جب وہ تاریخ طے کریں گے میں چلا جاؤں۔ بہت سے شعبے ہیں، مثلاً تعلیم، جس میں ہم روس سے بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔ جب وہ امریکہ کی سرزمین پر پہنچے، وہاں صحافیوں نے ان سے روس کی دعوت کے بارے میں پوچھا۔ لیاقت علی خان نے یہی جواب دیا کہ ہاں جناب، ہمارے پاس روس کی دعوت ہے، جس دن تاریخ طے ہو جائے گی میں چلا جاؤں گا۔ جب لیاقت علی خان واپس آئے اور کراچی ایئرپورٹ پر ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں مسئلے کشمیر کے حل کے لیے روس کی مدد نہیں لیتے؟ لیاقت علی خان نے کہا بھائی باہر جہاز کھڑا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، میں بھی روس چلا جاتا ہوں۔ تو دوسرے صحافی نے کہا کہ دعوت کیا؟ لیاقت علی خان نے کہا، اور اس کتاب میں آپ دیکھیں، اس کتاب میں پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر، سوویت انویٹیشن، پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر، اور اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ جب واپس آئے تو یہ انٹرویو ہوا کراچی ایئرپورٹ پر، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی سہولت دیکھی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میری سہولت نہیں دیکھی جاتی ہے۔ دعوت آئی، دعوت قبول ہوئی، اس کے بعد انہوں نے تاریخ بدل دی۔ اولاً 18 کو روانہ ہونا تھا، ان کا مجھے 14 کو روانہ ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ سپر کانسٹیٹیوشن وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، جمبو جیٹ کا زمانہ نہیں تھا کہ کراچی سے ماسکو آدمی جو ہے بغیر رکے ہوئے، بغیر ریفیولنگ کے پہنچ جاتا۔ انہوں نے شعیب قریشی کو، جو مولانا محمد علی جوہر کے داماد ہیں، انہیں روس میں پاکستان کا سفیر پیش کیا۔ انہیں روس میں پاکستان
کا سفیر مقرر کیا، وہ پہنچ گئے۔ اب یہ ڈاکٹر سمیع اللہ قریشی جو اس زمانے میں ماسکو میں ہمارے ضمیر ثالث تھے، تھرڈ سیکرٹری تھے، ان کے کریئر کا آغاز تھا پاکستان نیا نیا 1949 کی بات ہے۔ تو یہاں وہ اس کے صفحہ نمبر 43 پر لکھتے ہیں کہ شعیب قریشی آئے اور انہوں نے آندرے گرومیکو سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ دہرائی۔ آندرے گرومیکو اس وقت جو ہے ڈپٹی فارن منسٹر تھے، نائب وزیر خارجہ تھے۔ جب شعیب قریشی نے ان سے کہا کہ مجھے جلد از جلد روانہ کیا گیا ہے کہ میں اپنے وزیر اعظم کے یہاں دورے کے انتظامات کروں، تو پہلے تو گرومیکو نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا اور کہا کہ آپ کے وزیر اعظم کا دورہ، وہ یعنی آپ کا مطلب ہے آپ کی تجویز سے کہ ہم انہیں یہاں آنے کی دعوت دیں۔ یہ ڈاکیومنٹس حسن ظہیر صاحب نے بھی راول پنڈی کانسپریسی 1951 میں صاف لکھا ہے کہ روس سے جو دعوت آئی تھی خلوص دل سے لیاقت علی خان نے اسے قبول کیا تھا۔ اب روس خود پیچھے ہٹ گیا، اس کے کوئی وجوہات بیان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پنڈت نہرو نے کہا تھا کہ ان کو نہ بلایا جائے، کوئی کہتا ہے کہ چونکہ پاکستان کی اشتراکی جماعت کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان جو ہے وہ ان کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہی تھی تو ان کو روس بلانا مناسب نہیں تھا۔ یہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہوا ہے، یہ روس کی طرف سے ہوا ہے۔ منصور عالم صاحب ہمارے روس میں سفیر تھے، پاکستان کے سفیر تھے، انہوں نے وہ سارے پیپرز دیکھے ہیں اس زمانے کے، ان کو دے دیے گئے ہیں، جس طرح سے برٹش پیپرز چھپے ہیں یہاں، جس طرح سے امریکن پیپرز چھپے ہیں یہاں۔ کوئی ماہر ہو روسی زبان کا تو اس کا ترجمہ کر کے وہ بھی یہاں سے چھاپ سکتا ہے، حکومت چھاپ سکتی ہے، تو آپ کو اور زیادہ معلومات مہیا ہو جائیں گی۔ ابھی تو ہمارے پاس صرف پاکستانی ہے۔ یہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے، میں آپ کو یہ شاید 24 یا 25 اپریل 2009 کی بات ہے، جینا سوسائٹی کی طرف سے ایئر مارشل اصغر خان مرحوم کو جینا ایوارڈ مل رہا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے بیچ لگژری ہوٹل میں تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے لیاقت علی خان کو بہت برا بھلا کہا کہ انہوں نے قرارداد مقاصد کے ذریعے قائد اعظم کے سیکولر ویژن کو، جو کہ 11 اگست 1947 کی تقریر میں ہے، اسے خارج کر دیا، اور انہوں نے پاکستان کو ایک اسلامی یعنی مذہبی ریاست بنا دیا۔ اور ایئر مارشل اصغر خان نے، یہ ڈان میں آیا ہے دوسرے دن اور اخباروں میں بھی آیا ہوگا، ظاہر ہے بڑی تقریب تھی، بڑی شخصیت تھی، میں وہاں موجود تھا، تو انہوں نے ایک جملے کا اضافہ کیا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ پاکستان کو اسلامائز کیا جائے۔ میں بہت بے چین ہو کر کے اٹھ رہا تھا، میرے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے جو میرے قائد کار تھے ان کا کہا جا رہا ہے، میں نے کہا بھائی مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی بات۔ انہوں نے کہا تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا صحیح تو کہہ رہے ہیں، اگر یہی بات وہ 1977 میں کہتے جب وہ تحریک نظام مصطفیٰ کی سربراہی کر رہے تھے، تو پاکستان عدم استحکام کے جس مرحلے سے گزرا اس سے بچ جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کو بہت لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، سب سے پہلی قرارداد جو ہے لاہور لاء کالج کے سامنے مولانا سید ابو العلا مودودی نے پیش کی تھی۔ انہوں نے آئین کے لیے 4 نکات جو ہے وہ رکھے تھے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر اقتدار اعلیٰ جو ہے اللہ کا ہے، حکومت پاکستان کی کوئی اور ذمہ داری نہیں، کوئی اور فرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان میں شریعت کو نافذ کرے۔
تیسرا نقطہ یہ تھا کہ جو بھی قانون، موجودہ قانون پاکستان کا شریعت سے متصادم ہے، اس قانون کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور چوتھا یہ نقطہ تھا کہ آئندہ بھی کوئی قانون سازی ہو تو یہ دیکھا جائے کہ کوئی قانون جو ہے اسلام کے سے متصادم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد لیاقت علی خان نے جب قرارداد مقاصد پیش کی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ تو جو مولانا سید اللہ مودودی مرحوم نے پیش کی ہے وہ تھی مذہبی جماعتوں کے ڈیمانڈ، اس میں نہ جمہوریت، اس میں نہ رواداری ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کے حقوق ہیں اقلیتوں کے لیے۔ اب جو لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پیش کی، اس کے اندر پہلا نقطہ یہ تھا کہ پوری کائنات پر اقتدار اعلیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ اس بات کا جواب تھا کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے۔ لیاقت علی خان نے کہا پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا اختیار تو پوری کائنات کے اوپر ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پاکستان میں اللہ نے یہ اقتدار ایک امانت کے طور پر تفویض کیا ہے، اور اس امانت کو بروئے کار لایا جائے گا پاکستان کے عوام کے ذریعے، پاکستان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے۔ انہوں نے لفظ پیپل استعمال کیا، عوام استعمال کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو اس کو پورا کرنا ہوگا، نہیں، پاکستان کے عوام کو پورا کرنا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی، طویل ہے، میں 3 نقطے بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریاست مسلمانوں کو سہولت پیدا کرے گی، انیبل کرے گی، انگریزی میں لفظ ہے انیبل، مسلمس ٹو لیو their individual and collective lives in the light of Quran and Sunnah۔ مسلمانوں کو یہ سہولت مہیا کی جائے گی کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن اور سنت کی روشنی میں گزاریں۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ ان کو مجبور کیا جائے گا، ان کو ڈنڈے مارے جائیں گے، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو ماریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، جو چیز قرآن نہیں کہتی ہے وہ قرارداد مقاصد میں آ نہیں سکتی تھی۔ بھائی سہولت پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں یہ ہونے لگا تھا کہ بھائی مسلمان اذان دیتا تھا، کہتا تھا اللہ اکبر، ہندوؤں کو برا لگتا تھا، کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہندوؤں کو برا لگتا تھا کہ بھائی ہمارے سارے خداؤں کو یہ برا کہنے لگے تھے۔ چھوٹی چھوٹی جگہ میں کہتے تھے کیا مولوی صاحب 4 گھر تو آپ کے ہیں، اذان دینے کی کیا ضرورت ہے، گھر گھر جا کر کے بلا لیجئے نماز کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا تھا ہندوستان میں، اس لیے تقسیم کی نوبت آئی۔ جب تقسیم کی نوبت آئی تو پاکستان کے حکمرانوں نے، لیاقت علی خان نے اس بات کو سمجھایا کہ ہم کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کریں گے، اور یہاں کی جتنی اقلیتیں ہیں وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، پارسی ہوں، ان کا جو خدمات ہے تو انہیں اپنے مذہبی، ان کو پوجا پاٹ کی، ان کو چرچ جانے کی، اور انہیں اپنی ثقافت کو ترقی دینے کی پورے مواقع دیے جائیں گے۔ they will be able to exercise freely their religion۔ freely کا لفظ تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا صدر ضیاء الحق کے زمانے میں، تو چپکے سے یہ لفظ جو ہے فریلی اس قرارداد مقاصد سے نکال دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ لیاقت علی خان نے ایسا کلیدی لفظ لکھا تھا جس کی وجہ سے اقلیت
اکثریت کے ہاتھ محفوظ رہے اور نہ ہی کوئی اقلیت اکثریت کو کوئی نقصان پہنچا سکے. اتنے متوازن چیز تھی یہ کہ صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے عبادت کے میں مکمل طور پر آزاد ہوں گے، بلکہ پاکستان کی ریاست غیر مسلموں کو اس کی پورے مواقع دے گی اور اپنی ثقافت کو ترقی دے. لوگ بہت بڑے بناتے ہیں کہ بھائی یہ مذہبی ریاست بنا دی، تھیوکریسی بنا دی. بھائی تھیوکریسی تو نہیں بنا ہے پاکستان کبھی. وہ جب افغانستان پر روس کا حملہ ہوا تو یونیورسٹی آف نیبراسکا امریکہ سے کتابیں چھپ چھپ کے آ رہی تھیں جس میں شدت پسندی، جس میں یہ چیزیں تھیں کہ آپ جہاد کریں، آپ لوگوں کو ماریں. تو یہ چھپی کے آتی تھی امریکہ سے پشتو میں، دری میں، اردو میں. اب جب روس کا انخلا ہو گیا افغانستان سے تو وہ کتابیں رہ گئیں. وہ کتابیں اس لیے رہ گئی کہ افغان مہاجرین واپس نہیں گئے. افغان مہاجرین یہی ہیں، کچھ جاتے ہیں کچھ چلے آتے ہیں. بھائی 40 سال ہو گئے ہیں ان کو یہاں آئے ہوئے، 3 نسل ان کی یہاں پاکستان میں پروان چڑھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پختونستان کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اخبار دکھاؤں گا کہ خان عبدالغفار خان نے آخری انٹرویو جو دیا تھا ہندوستان کے ایک مسلمان صحابی کو، میں دکھاؤں گا. اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی پختونستان کے نعرے نے ہم کو نقصان پہنچایا ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے. لیکن بہرحال ابھی تک افغانستان کی کسی حکومت نے کھل کر کے ڈیورنڈ لائن کو پاکستان اور افغانستان کی بین الاقوامی سرحد تسلیم نہیں کیا. اب اتنی چیزوں کے بعد، اتنی قومی تعمیر کے بعد اگر آپ ایسے شخص کی قدر نہیں کریں گے تو جیسے غالب نے کہا ہے، ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں. شکریہ.